अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ मसाइल के हवाले से, शहर कराची के मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू रही। और जैसे मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं, ना सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से। एक आम आदमी के मसाइल, एक आम पाकिस्तानी के मसाइल जो हैं, इसके ऊपर कोशिश होती है कि प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ मामला ज़ेर बहस आए, सियासी नौइयत के मामला जानना ये चाहते हैं। कोशिश ये होती है कि ये पता लगाया जा सके कि ये जो हमारे इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, कोई भी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वफाकी हुकूमत हो, बल्दियाती हुकूमतें, कोई भी हुकूमत हो, उसकी तरजीहात हैं क्या। आम आदमी के जो मसाइल हैं उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और ये बात कोई नई नहीं है। जैसे शहर कराची में अगर बारिश की सूरत हाल देख ली जाए, हर दौर में यही होता है। बारिश के बाद बारिश का पानी जगह जगह सड़कों पे नज़र आता है, टूटी फूटी सड़कें हैं, बिजली की टूटी हुई तारें हैं और उसके बाद अफसोसनाक ख़बरों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। यही सिलसिला चला आ रहा है और ऐसी सूरत हाल में सिवाय बयानात के, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के और माजी की जो हुकूमतें हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराने के, इसके अलावा और होता क्या है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही करते हैं। यकीन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे हम लाइल्म हैं, जिसकी निशानदेही देखने वाले करते हैं और बड़ी खुशी होती है कि अपने न सिर्फ इलाके के बल्कि पूरे मुल्की मसाइल के हवाले से भी आगाह करते हैं। तो और ये भी कहा जा रहा था गुज़िश्ता रोज़ के जनाब के प्रोग्राम में, हमें मौका दें जब ख़ास तौर पे आपके पास जो सियासी नुमाइंदे मौजूद होते हैं, सियासी जमातों के जो लोग मौजूद होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि आपकी राय को भी मलहूज़ उसको रखा जाए, शामिल की जाए प्रोग्राम में, लेकिन मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो मेहमानों को देना ज़रूरी होता है। बहरहाल जी पैगामात मौसूल हो रहे हैं और कोशिश यही होती है कि वो सवालात हमारे जो मेहमान हैं उनके सामने भी रखे जाए। बहरहाल आज भी कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी, मसाइल अपनी जगह हैं और इसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पे जो पिछले कई प्रोग्राम्स रहे उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं किए जा सके। आज उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जी एम अख्तर आराई साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जो कि प्रेसिडेंट सिंध हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के और साथ साथ वाइस चेयरमैन है PSMA प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अख्तर आराई साहब हमें वक्त दिया। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं एम तला बेग साहब, चेयरमैन हैं हेल्पर वेलफेयर ट्रस्ट के। और ये हेल्पर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो क्या है, इसके बारे में तो यकीनन तला से गुफ्तगू करेंगे। तला को हमने जो कोरोना वायरस का जब ये आगाज़ हुआ था, लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला, उस वक्त यहाँ पे मदऊ किया था और इन्होंने बहुत एफ़र्ट की कोरोना वायरस के हवाले से। जो उस वक्त कैंपेन चली थी राशनी के हवाले से और दीगर जो कैंपेन थी, अवेयरनेस के ऊपर ख़ास तौर पर इन्होंने बड़ा काम किया। तो यंग एनर्जेटिक हैं, काम करना जानते हैं, काम करने की लगन है, जस्तजू है। तो आज तला हमारे मेहमान हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया तला, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज़ अख्तर साहब आपसे, सवालात बहुत सारे हैं। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आपने बड़ी अच्छी बातें कहीं, सुनने वालों ने यकीनन उससे फ़ायदा भी उठाया और बहुत कुछ उनको समझने का मौका भी मिला। ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला ये जारी है। अब ये बताइए कि ये शहर कराची है, एक आम सवाल है जो हम कराची में रहने वाले पूछते हैं, वो ये कि जब बिजली की लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे होगी तो तालीम कहाँ जाएगी। ना यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज हैं, बारिश के बाद जो सूरत हाल है उसमें आपको पता है ना इंटरनेट सर्विसेज चलती हैं, ना लैंडलाइन चलता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। कैसे एजुकेशन जारी रहेगी जब आप ये समझते हैं कि ऑनलाइन जो है वो आने वाला फ्यूचर है। तो पाकिस्तान में तो ये ऐसा महसूस होता है कि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो इसी तरह चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ी खूब बात की। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है ना, जब स्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी ना हो, जी तो मैं छोटी सी एक मिसाल देकर, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, ज़रूर ज़रूर। कि अगर हमने एक स्पेस है वहाँ एक छोटा सा कच्चा सा घर बनाया हुआ है, ऐसे ही तरपाल लगा के या कुछ भी, अब हम उसके अंदर जो है बहुत बेहतरीन बेडरूम सेट रख दें, ठीक है। तो आप बताइए कि नतीजा क्या होगा। जब हमारे पास इंटरनेट चलने के लिए पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है, बार बार ब्रेक डाउन है, इवन फ़ैन चलाने के लिए, सांस लेने के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, रात को सोने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो जाहिर है कि कैसे ये होगा। दूसरा ये है कि जब आप देखते हैं, जब आप सिंध गवर्नमेंट ये बात करती है या वफाकी हुकूमत जब बात करती है,
انہوں نے بڑا ایک افتتاح کر دیا تھا آن لائن سسٹم کا, اور میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے میڈیا کو انگیج رکھا, ٹھیک ہے, لائیو چلا کہ جی آپ لوگ ایک چینل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کری, اچھی بات ہے, ہم بھی بڑے خوش تھے. مگر اوسط طبقے, غریب طبقے کا آدمی اس سے نہیں ہوا. ایک تو پاور کا وابڈا کا دیکھ لیں, کراچی کا دیکھ لیں, سب صورتحال یہی ہے. پھر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی, کیا ان غریب گھرانوں میں مڈل کلاس لوگوں کے پاس جو ہے یا اوسط طبقے کے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے؟ بالکل اویلیبل نہیں ہے. تو وہ میں نے جو مثال دی تھی کہ ایک جھگی سی ہے اور اس کے اندر ہم ڈرائنگ روم سیٹ کا افتتاح کر دیں, گورنمنٹ بولے کہ دیکھیں جی ہم نے ان کو بہت بڑا ایک وہ دے دیا ہے, تو ہاؤ اٹ از پاسبل. دیکھیں آپ نے 2 گھنٹے انگیج رکھا, آپ نے بہت اچھا لگا بھی, مگر بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ یس, آؤٹ کم کتنا ہوا, بات تو آؤٹ کم اینڈ ریزلٹ کیا آتا ہے, یہ بالکل سیشن یا ایک وہ تو نہیں کرنا, اینڈ ریزلٹ کیا ہے, بینیفٹ کتنے پرسنٹیج کو پہنچا. 74% گیلپ سروے کے مطابق گورنمنٹ وفاقی حکومت خود اناؤنس کر چکی ہے کہ چاہتے ہیں 74% پیرنٹس کے اسکول کھل جائیں, کیونکہ ہمارے بچے یوز ٹو نہیں ہیں. بہت سی باتیں ایسی تھی کہ جس کے لیے ہمارا بچوں کی تربیت نہیں ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو لرن آن لائن, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ ایلیٹ کلاس کی بات کرتے ہیں, اپر کلاس کی بات کرتے ہیں, جو 20-25 ہزار سے آنورڈ کے اسکول میں بچے جاتے ہیں, دیکھیں وہ ویل اویئر ہیں, وہ اسکولز کے پاس سسٹم پہلے سے موجود تھا, وہ ٹرین بھی تھے, ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے. ابھی آج بھی ایشو نہیں ہے, ٹیوٹر گھر پہ موجود ہیں, ساری فیسلٹیز موجود ہیں, جنریٹرز موجود ہیں, انٹرنیٹ کی بڑی فاسٹ کنیکٹیوٹی اویلیبل ہے, سروسز اویلیبل ہے. بٹ جو عام ماس لیول پہ, جو بڑی لیول پہ جو عوام ہے, آپ عوامی حکومت ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہمارے پاس تھا؟ نہیں تھا, ٹھیک ہے, بالکل نہیں تھا. ہمارے بچوں کو جب آپ نے ایک رٹا سسٹم اور ایک جسٹ ایسا دیا ہے کہ آپ بچے ایگزام میٹرک کا دے کر آئے یا انٹر کا دے کر آئے, آپ 1 مہینے کے بعد اسے وہی سوال پوچھ لیں, 15 دن کے بعد وہی سوال پوچھ لیں, بچے کو نہیں آئے گا, کیونکہ میمورائزیشن کر لی تھی اس بچے نے. تو جب ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے, سسٹم ایسا ہے, ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے جو زمین بوس ہو گیا, اب آپ اس ٹائپ کی جو جدید طریقے دکھا کر, اس کا ایک شو دکھا کر آپ کیا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ خدا رہا یا تو آپ انٹرنیٹ پرووائڈ کریں, الیکٹرسٹی پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے, ڈیوائس پرووائڈ کریں, ساتھ میں ایک بیک اپ بیٹری چھوٹی سی پرووائڈ کریں, آپ انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں گورنمنٹ سکولز کا حال تو آپ کو پتا ہے, اتنے گورنمنٹ سکول ہیں یہاں واش روم نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فرنیچر نہیں ہے, آپ کی اس کی بڑی تعداد ہے, آپ سنتے رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کرونا کی وجہ سے یا کووڈ-19 کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولس بالکل ویل پریپیئرڈ ہے 100%. ابھی کل پورے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کراچی سے لے کے گلگت تک, کشمیر سے لے کے گوادر تک, تمام ایسوسیشنز, فیڈریشنز, کل انہوں نے ایک مشترکہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم 15 اگست کو اسکول کھولنے جا رہے ہیں, کیونکہ سرد علاقوں کے اندر تو 8 مہینے سے اسکول بند ہیں, اور جو گرم علاقے ہیں موسٹلی پاکستان کے, جس میں 6 منتھ سے اپروکسیمیٹلی اسکول بند ہیں. تو یہ ایک بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. بچوں کو آپ نے لیبر نہیں بنانا, کیونکہ ابھی مشاہدہ تو یہ ہوا ہے کہ میں نے کل بھی ایک ذکر کر رہا تھا کہ ابھی چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو گیا ہے. بچوں کو ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ جس طرح کا اسکولنگ کلچر پاکستان میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے والدین یہ گارنٹی چاہتے ہیں, شیورٹی چاہتے ہیں کہ اسکول والے اس چیز کو میک شور کریں کہ اگر بچہ اسکول میں جائے تو واپس کرونا گھر لے کر نہ آئے. کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کئی سالوں سے بورڈ کی پوزیشن نہیں آئی ایگزامز کے بچے کی. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پوزیشنز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا جو بچہ ہے وہ چاہے وہ 500, 1000, 1500 والے اسکول سے ہی پڑھ کے جا رہا ہے تو کم از کم کچھ لکھنا تو آ رہا ہے. گورنمنٹ اسکول کے پاس تو پینے کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے بچے کے لیے. تعلیم دینا زبردستی بایو میٹرک کا سسٹم لازم رائج کیا گیا, مگر اس کے باوجود صرف بایو میٹرک سے بچہ تھوڑی پڑھتا ہے. یہ ٹیچر آئے گا, یوں بایو میٹرک تھم لگا دے گا, بچے کے ماتھے پہ لگا دے گا, بچے کے اندر جو ٹرانسفر ہو جائے گی ایجوکیشن, ایسا تو ہے نہیں ہے. وہ بھی فلاپ ہو گیا, اٹینڈنس بھی فلاپ ہو گئی, اور اسکولز کے اندر تعلیم تو تھی ہی نہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جو کم از کم ایجوکیشن دے رہا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, ورنہ تو وہ حالات ہوتے کہ آپ اب مین چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولز کے پاس اپنے پاس ارینجمنٹس نہیں ہیں. آپ نے ہم سے تو سوال پوچھ لیا, ہم تو میک شور کر دیں گے. ہم نے خود سب سے پہلے ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا صاحب نے سب سے پہلے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے WHO کے اسٹینڈرڈ کے مطابق SOPs خود بنا کر گورنمنٹس کو ہینڈ اوور کیے ہیں. ٹھیک ہے, خود گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیے ہیں. بالکل, اور وہی بڑے امپورٹنٹ SOPs ہیں. مگر کیا گورنمنٹ اسکولز کے اندر SOPs ہو سکتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے.
ان को अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो कहाँ से आएगी, फिर उसका इस्तेमाल कैसे होगा, पुराने जो तरीके उनके पास मौजूद थे क्या उन तरीकों से उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो फंड इस वक्त अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट वो यूज नहीं कर पाती। हर साल जो 30 जून को फंड्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, एक तरह से पड़े रह जाते हैं, वो किसी और जगह यूज हो जाते हैं, रोल बैक हो जाता है, वो रोल बैक हो जाता है। तो बात ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं ऑनलाइन का। जहां तक ये है कि इस वक्त तो हमने इरादा पक्का कर लिया है कि इस बार हम 14 अगस्त तो जो है स्कूल के अंदर परचम लहराएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा हक है। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा हक है कि हम परचम बिल्डिंग में लहराएंगे। और एसओपीज का ख्याल करते हुए चंद पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर है हमारे पास, चंद पेरेंट्स भी आएंगे, चंद बच्चे भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, कम से कम उन दीवारों को कौमी तराना तो सुनाई दे। हमें इतना हक होना चाहिए कि बीइंग अ पाकिस्तानी 14 अगस्त आज़ादी, यौम आज़ादी मनाएं स्कूल में जाके और एसओपीज का ख्याल रखते हुए। अगर उसके लिए भी हमारे पास पाबंदी लगा देंगे तो फिर तो ये बहुत बुरा होगा हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा आते हैं इतला बेग साहब की तरफ, उनसे ज़रा गुफ्तगू हो जाए मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे। इतला, एक सवाल लोग जानना चाहते हैं, सिर्फ कराची में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में हर तरह की हुकूमत मौजूद है, हर तरह का सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, अथॉरिटीज़ दर्जनों यहाँ पर मौजूद हैं, नाम लेना शुरू करें तो शायद प्रोग्राम बीत जाए। लेकिन इस शहर की जब हालत ज़ार देखते हैं, सवाल पूछने का मकसद आपसे इसलिए है कि आपने इस शहर में काम किया, प्रैक्टिकली जाकर देखा है, मसाइल को जानते हैं, हल करना समझते हैं किस तरह मुमकिन है। जब यहाँ पर शहर कराची की बिलखुसूस अगर बात की जाए, दर्जनों अथॉरिटीज़, हुकूमतें मौजूद हैं, ज़माने से यहाँ पर हुकूमतें हैं, काम कर रही हैं, डिलीवर करने में क्यों नाकाम हो पाते हैं? बहाने बहुत सारे हैं कि ये मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। क्या हकीकतन ऐसा है या महज ये एक सिर्फ गिमिक होता है हमेशा जो दिया जाता है हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए, या सियासी जोड़ तोड़ के लिए? क्या कहेंगे इस पे? आज अगर कराची शहर की बात करूँ तो कराची शहर वो बदनसीब शहर है जिसकी बदनसीबी हमेशा से रही है, और इसको पाकिस्तान ना पाकिस्तान के हुक्मरान कोई भी ओन नहीं करता। सबसे बड़ा मसला इसका ये है। बल्दियाती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमें थोड़ा बेहतर करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो बेहतर मकसद ये है, कराची के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। वाटर एंड सीवरेज का इशू हो गया, ट्रैफिक का इशू हो गया, स्ट्रीट क्राइम्स का इशू हो गया, और दीगर इतने सारे मामला हैं। के इलेक्ट्रिक जो कातिल इलेक्ट्रिक बनी हुई है इस वक्त, वो सबसे बड़ा एक इशू है। तो इस तरह के मामला हल ही नहीं हो रहे। और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट तनकीद करेगी सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट को। तो सिवाय तनकीद के अलावा हम कराची के अवाम ने कोई चीज़ देखी ही नहीं है। जब ये तनकीद ख़त्म हो जाएगी, अगर ये तीनों हुकूमतें मिलजुल के काम करें आपस में और अपने अना का मसला ख़त्म कर दें, तो मेरे ख्याल से कराची के अंदर बेहतरी आएगी। तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ी एक सवालिया निशान है। ये मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। और इंशाअल्लाह देखें, हम लोग तो इनको आगाही देते रहते हैं, हुकूमत को भी मुतनब्बे करते रहते हैं कि आप लोग इस तरह करें या इस तरह करें। लेकिन उसके अलावा मैं तो इनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि कम से कम NGOs को या सोशल वेलफेयर्स को जो है अपने साथ ऑन बोर्ड बिठाएं, मीटिंग्स में बिठाएं, तो इससे थोड़े से आइडियाज एक्सचेंज होकर फ़र्क आएगा। अब आपने बात की थी कि कराची के जो इश्यूज़ हैं, कराची के इश्यूज़ देखें, सबसे बड़ी मसला ये है कि यहाँ पे अभी तक 12 साल सिंध गवर्नमेंट को हो गए और यहाँ पे मकामी लोगों को नौकरियाँ नहीं दी गई। तो अब आप जब पुराना स्टाफ चलता रहेगा, वही जॉब्स करते रहेंगे, वही लोग होंगे, और किस तरह की करप्शन आपको पता है, तो क्या सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप नहीं होगा। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा मसला है। तो ये एक बड़ा मसला हो चुका है कि अब यहाँ के जो लोग हैं उनमें एहसास महरूमी भी आ रही है, और दूसरा ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और इस वजह से जो है कराची के मसले हल नहीं हो रहे। बाहर से लोग आ जाते हैं, फिर उनको तरीक़ेकार नहीं आता चलाने का। तो ये एक बड़ा एक इशू है। दूसरी बात, भाई ने जो SOPs की थी कि प्राइवेट स्कूल्स के SOPs के साथ हम फॉलो करेंगे। देखें, एक माशाल्लाह बात बहुत अच्छी है कि चलें SOPs के साथ चलें, स्कूल्स में आएंगे, लेकिन उसके अलावा फीस का जो इश्यूज़ है स्कूल के अंदर, वो थोड़ा सा इनको चाहिए कि आपकी एसोसिएशन है। चलिए, वो सवाल आप इनके सामने रख दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अख्तर साहब से उसका जवाब ले लेंगे कि हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अख्तर साहब ने उसको बड़ा सफाई से जो है ना वो बाउंड्री के बाहर फीस का थोड़ा सा जो है ना, फीस के ऊपर बड़ा एक इशू है। बड़े पेरेंट्स बड़े हमारे पास, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कंप्लेंट्स लेके कि आप लोग बात करें, और मैं इनके चेयरमैन साहब को भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैंने 1-2 बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई मामला हल नहीं होते। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इनको, अख्तर साहब को मैं कहना ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को देखें। पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, कोर्ट्स में भी गए थे, अदालतों में भी गए थे, लेकिन उनको जो है इस मसले का हल नहीं हुआ। तो ये एक इशू जो है, इसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक, इंशाल्लाह जो है बेहतरी आएगी। ठीक है जी अख्तर साहब, अब बताइए कि तला ने आपके सामने एक सवाल रख दिया है, हमने भी आपसे माजी में ये सवाल आपसे किया, देखने वाले भी जो पेरेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जी जनाब, इतना कुछ हो गया जब कोरोना की वजह से,
جب ہر شعبے کو ہٹ لگی ہے لیکن اسکول بسط ہیں کہ فیسز میں جو ہے وہ کمی نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں تاکہ طلبہ کو بھی یہ بات تھوڑی سمجھ میں آئے. جی بات بڑی اچھی ہے. ایک محاورہ میرے اس میں آ رہا تھا منہ میں، مگر یہ ہے کہ میرا خیال ہے بول ہی دوں، اتنا معیوب نہیں. قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو پیرنٹس ہیں مشکل میں ہیں، وہ ان کو اپنے حال کا پتہ ہے، اس طرح سے اسکولز کو اپنے حال کا پتہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایکچولی جو چھوٹے اسکول ہیں نا وہ بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ 500 روپے سے لے کے 5000 تک، کیونکہ 5000 کی جو کیٹیگری ہے 4000 کی وہ اربن ایریاز میں میٹروپولیٹن سٹی میں زیادہ ہے. حالانکہ جو اسی اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن آپ کو اندرون سندھ میں یا جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ 2000 میں مل جاتی ہے. یہاں کی کاسٹ زیادہ ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو جب گورنمنٹ نے ان کر دیا لیگلی، پرائیویٹ اسکولز بنے، پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی، پرائیویٹ کالجز بنے. جب پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آ گئے، وہ آپ کا ہیلپنگ ہینڈ ہے گورنمنٹ کا، اور عوام کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پیون بھی ایک پرائیویٹ اسکولز میں بچے کو پڑھاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے، پرائیویٹ اسکولز کا کتنا بڑا کردار ہے. 1 روپیہ گرانٹ نہیں دی جاتی، 1 روپیہ. حالانکہ میں کل بھی ذکر کر رہا تھا 1962 کا ایکٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اس ایکٹ میں اگر ٹیچر کی 100 روپے کی سیلری ہوتی تھی، 80 روپے جو ہے گورنمنٹ دیتی تھی. اس وقت امیونٹی پلاٹ صرف انہی کو ملتے تھے جو واقعی اسکول قائم کرتے تھے. اس کے بعد امیونٹی پلاٹس تو جو ہے بندر بانٹ ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اور اس میں 20 سال 30 سال تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. الاٹ کرا کے رکھ لیے اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی عوام کی فلاح کا کوئی کام ہی نہیں کیا. جب ایسے معاشرے میں اس طرح کے معاملات ہوں گے تو عوام تک فائدہ کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے کچھ اور معاملات پر، شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے. مسائل کیونکہ اتنے زیادہ ہیں، سوالات اسی حوالے سے موصول ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو والدین کے جو کنسرنز ہیں وہ ہیں فیس کے حوالے سے، جس کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو ہوئی. اختر آرائیں صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی کچھ اس سارے معاملے کے اوپر. اختر صاحب فرمائی کہ طلحہ صاحب نے بھی یہ سوال رکھا تھا. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا تفصیل سے اس کی وضاحت دیں کہ کیوں کر ایسا ممکن نہیں ہے کہ فیسز کے اندر کمی کی جائے. گو کہ ریلیف تو عوام کو کہیں سے نہیں ملا، لیکن پرائیویٹ اسکولز میں کیونکہ اس وقت ایکٹیویٹی جاری نہیں ہے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب نہ آپ کی بلڈنگ استعمال ہو رہی، نہ ذرائع استعمال ہو رہا ہے، نہ ریسورسز آپ کے استعمال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں فیسوں کا طلب کرنا اور وہ بھی پوری فیسز مانگنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ والدین جاننا چاہتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں اپنی پرسیپشن تو آپ بات کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بولا جب بلڈنگ استعمال نہیں ہو رہی، جب ریسورسز یوز نہیں ہو رہے، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ پیرنٹس فیس دیں یا آپ فیس لیں. دیکھیں یہ کہنا آسان ہے. بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ کوئی ڈیلی ویجز پہ ہم ہائر نہیں کرتے، اور ٹیچرز کو ڈیلی ویجز پہ کوئی لیبر کی طرح ہم نہیں ہے کہ جا کے وہاں سے لیبر والے سٹاپ سے ایک کو لے کر آ گئے اور ان کو اس دن کی سیلری دے دی، اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا. ایسا سسٹم نہیں ہے. اسی طرح سے مالک مکان جو ہے وہ بلڈنگ بھی ڈیلی ویجز پہ ہمیں نہیں دیتا. تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ لا جو بتاتا ہے، لا اگر ایسے ہوتا تو جون اور جولائی کی فیسیں کیوں لیگل ہوتی، یا سردیوں کی چھٹیوں کی کیوں لیگل ہوتی، یا کوئی بھی چھٹی ہو جائے، چاہے بچہ 1 مہینہ سک لیو کی وجہ سے اسکول نہ آئے، 6 مہینے نہ آئے، وہ فیس پیبل ہے لا کے مطابق. بات یہ ہے کہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. میں وہ بتا رہا تھا کہ پہلے گورنمنٹ سپورٹ کرتی تھی. گورنمنٹ نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ایکٹ جو بنایا بعد میں، اس کے اندر ایک پینی بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دی گئی، مگر پرائیویٹ سیکٹر کو کی سروسز لی گئیں تاکہ عوام کو 25A کے تحت کم از کم ایجوکیشن تو فراہم کی جائے. بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، تھوڑی دیر پہلے اس کی آن لائن کی بھی بات ہوئی. بات یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ کے پاس آن لائن کا سیٹ اپ ہے، نہ پرائیویٹ اسکولس SOPs کا بھی خیال کر رہے ہیں. SOPs ریڈی کر کے دیے ہوئے ہیں، ارینجمنٹ کر لیے ہیں. فیس جہاں تک ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ایک پرمیشن دے دیتے ہیں، اپروو کر دیتے ہیں، تو 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کم نہیں کر سکتی.
یہ لیگل ہے، اسی لیے کافی اسکولوں نے اسٹے لے لیا تھا. باقی ہم دل کی گہرائیوں سے تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم ہو. ہم لونز کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے التجا کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرف سے مل جائے تو پھر ہم آگے پیرنٹس کو اس کا بینیفٹ دے دیں، پاس آن کر سکیں. اگر سروائیول ہی نہیں ہوگا، بلڈنگ ہی نہیں بچے گی، ٹیچرز ہی نہیں بچیں گے، اب تو ٹیچر بچاؤ اسکیم چلانی چاہیے. کیونکہ اگر جو ناپید ہو چکے ہیں ٹیچر، ویسے ہی پاکستان میں ٹیچر کی عزت نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، تو اب کیسے کریں. دوسری بات میں آن لائن کا ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آن لائن میں تو یقین کیجیے گا اس وقت تعلیمی نظام بالکل دھرم برہم ہے. آن لائن نہیں بچا پاتا کیونکہ ہمارا سیٹ اپ نہیں تھا، ہمارے پاس اس طرح سے پہلے ٹریننگز نہیں تھی. اب تو ایک خدشہ یہ آ گیا ہے کہ آن لائن تعلیم یعنی کہ آن لائن ایجوکیشن کرتے کرتے ایجوکیشن پرماننٹلی آف لائن ہی نہ ہو جائے. یہ آپ نے اچھا کہا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، آن لائن کے چکر میں پڑے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا سسٹم ہی آف لائن ہو رہا ہے. طلعت صاحب مطمئن ہیں جواب سے، کیونکہ ان کا کہنا بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جب ریسورسز استعمال نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ کرائے پہ یا بھاڑے پہ تو نہیں لیے گئے بلڈنگ یا جگہیں یا ٹیچرز، تو پھر ان کے بھی اخراجات ہیں، وہ بھی سارے معاملات چلانے ہیں. کیا یہ جواب جو انہوں نے دیا اس سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں اب وہ حالات نہیں ہیں، اب یہ حالات ہو چکے ہیں کہ مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان میں نے وہ منظر دیکھے ہیں. پہلے آپ دیکھتے تھے لوگ ایک دوسرے کو سحری اور افطاری دیتے تھے. اس بار لوگوں نے اپنے گھروں میں افطاریاں سحری صحیح سے نہیں کی. تو پینڈیمک کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ کے اسکول کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، اسی طرح لوگوں کو، عوام کو بھی نقصان پہنچا ہے. ان کے پاس بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ان کی سیلریز رکی ہوئی ہیں، ان کے بہت سارے ایشوز ہیں جو نئی مسئلے حل ہو رہے. تو اس کے لیے یہ کم از کم یہ جو اس وقت پینڈیمک میں ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. آپ لوگ اسکول کے ایسوسیشنز ہیں اور جو پیرنٹس ہیں ان کے ایک میانہ روی کے ساتھ ایک طریقہ کار بنا لیں. اس طریقہ کار میں یہ ہو سکتا ہے کہ فیسز میں کمی کر دیں. اب بہت سے اسکول ایسے ہیں ابھی بھی فیسز لے رہے ہیں، اسکول میں بچے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، میں ان کی بات یہ مانتا ہوں کہ ظاہر ہے ان نے ایک بلڈنگ رینٹ پہ لی اور رینٹ ظاہر ہے سالوں سال اس کا ایک ڈیلی ویجز پہ نہیں ہوتا، سالوں سال اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ جو پینڈیمک ہے اس میں ساری چیزیں رک چکی ہیں. ہم تو اس وقت صورتحال کی بات کر رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ جب ہم کسی بھی شعبے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، بجلی کا بل جہاں پر 10,000 روپے آیا کرتا تھا، اب وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس گلوبل پینڈیمک کی وجہ سے کوئی ریلیف دیا جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ جناب جہاں 10,000 بل آتا تھا وہاں 20,000 اور کہیں 30,000 اور اس سے زیادہ بل آئے. یہی صورتحال گیس کی بھی رہی. دیگر اگر اسینشلز کی بات کریں، یوٹیلیٹیز کی بات کریں، وہاں بھی یہی صورتحال رہی. جہاں پر کرایہ ادا کرنے تھے وہاں پہ بھی یہی صورتحال رہی. کہا گیا کہ جناب صورتحال بہتر ہوگی، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، نہیں ہو سکا. راشن کی تقسیم کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھروں پر اپنے بیٹھیں، آپ کو وہ بھی مہیا کر دیا جائے گا. پھر اس کا کیا ہوا وہ بھی آپ کے علم میں ہے. اور غرض یہ کہ اب گھر کے جو اخراجات تھے اس میں اگر ایک گھر میں 6 افراد رہتے تھے اور خدا نہ کرے کہیں پر کسی کو تھوڑے سے سانس لینے میں تکلیف ہوئی یا بخار کی یا کھانسی کی اگر شکایت ہوئی تو اس کو ایک آدھا ٹیسٹ بھی کروانا پڑ گیا. اور اگر 6 کے 6 لوگوں نے ٹیسٹ کروا لیا تو وہ 10,000 کے حساب سے 60,000 روپے یہاں پر اس کے خرچ ہو گئے. اب یہ فرمائیے کہ جب کہیں کسی قسم کا ریلیف ملا ہی نہیں تو یہ بیچارے لے دے کے جو ایجوکیشن پہلے ہی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کیسے ان سے امید رکھیں کہ یہ ریلیف فراہم کر دیں جب کہیں سے کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا ہی نہیں؟ ان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ دیکھیں اس میں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی کمیٹی بنائے، اس میں ان کو بھی آن بورڈ بٹھائیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی. میں تو ہمیشہ ہر جگہ پہ ہر فورم پہ میں یہ بات کہتے رہوں گا کہ الیکٹرک کا یا گیس کا یا جس طرح کی دیگر بلز میں اضافے ہوئے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیں. نیپرا جو ہے، نیپرا الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 کے تحت نیپرا سپریم پاور ہے اس کے پاس، وہ کہ الیکٹرک اس کے ماتحت ہے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ جو ہے کہ الیکٹرک کے چیئرمین کو نہیں بلا سکتے اور ان کی حکومت بھی جو وفاقی حکومت ہے وہ انہی کے خلاف دھرنا دے دی. ریگولیٹرز کی تو ہم نے پرفارمنس دیکھ لی اور گورنمنٹ کی ول کا بھی اندازہ ہوا کہ لاسٹ ٹائم جب جرمانہ لگا تھا تو 20 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا تھا اور بلوں کی مد میں اربوں روپے یہاں سے غائب ہو گئے، لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس سے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریگولیٹر کیا کر سکتا ہے. اور اگر بہت زیادہ اگر کوئی عوامی دباؤ ہوا تو میرے خیال میں 1 کروڑ سے زیادہ کا جرمانہ نہیں لگ سکتا. یہ حال ہے اب آپ کا. اب آپ بتائیے ریگولیٹر سے کیسے امید رکھیں گے کہ چیزیں بہتر کرے گا؟ سر کچھ سمجھ سے باہر ہے بات. ہی ہماری گورنمنٹ جب تک ان چیزوں کو صحیح نہیں کرے گی تب تک تو یہ صورتحال. اور 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ نوٹس لیا گیا کہ ادارے کی کارکردگی خراب ہے تو اس کا ریوارڈ یہ دیا گیا کہ پر یونٹ کاسٹ بھی بڑھا دی گئی، ٹیرف کے اندر بھی اضافہ ہو گیا. گزشتہ کچھ 2-4-5 دن پہلے، ویک پہلے ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ الیکٹرک کے خلاف بھی، اور ان کے ہیڈ آفس بھی گئے، پریس کلب پہ بھی کیا
اور میں نے ڈیمانڈ کی جو گورنمنٹ کے نمائندے تھے کہ آپ لوگ بھی آئیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور اس پروٹیسٹ کو ہمارے ساتھ ایک اچھا گیسچر دیں کہ ظاہر ہے عوام کو پتہ چلے کہ کچھ یہاں کے لوکل ریپرزینٹیٹیو بھی کچھ کر رہے ہیں, سوشل این جی اوز بھی کچھ کر رہی ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ وہ لوگ آئے اور نہ ہماری آواز کہیں آگے پہنچ سکی. اور یہ اتنی بڑی مافیا ہے, چاہے وہ کے الیکٹرک کو بولیں یا دوسری کسی اور پرائیویٹ ایسوسیشن کو بولیں, تو یہ ان لوگوں کا عوام کا, ہاسپٹلس کا بھی, پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ان کا بھی برا حال ہے. آپ اسی طرح کوئی غریب بندہ ہاسپٹل چلے جائے تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کیا صورتحال ہے, کس طرح بلنگ لیتے ہیں لوگ, کس طرح کیا کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ اختر بھائی بیٹھے ہیں, میں ان کو تھوڑا سا یہ بتا دوں, ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ ایسے اسکولز ہوں گے جو بالکل طریقہ کار سے چل رہے ہیں, لیکن بہت سے ایسے اسکول ہیں جو 1 مہینے کی فیس ہے تو بچے کو فوراً نکال دیں گے. ان کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں کہ یہ صورتحال ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. لوگ اس وقت صرف اور صرف لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں, نہ وہ گھر کا اپنا رینٹ مانگ رہا ہے, نہ وہ اپنی دوائیاں مانگ رہا ہے, اس کو صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے. اب اس صورتحال میں وہ بچے کی فیس کیسے نکالے گا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں طلحہ بھائی کی اس بات کا جواب دوں. طلحہ بھائی ایسا نہیں ہے 1 مہینے کے بعد فوراً نکال دیتے ہیں, اس وقت تو پابندی ہے کہ 6 ماہ سے فیس نہیں دی ہوئی. دیکھیں یہ تو آپ بول رہے ہیں, لیکن ایسا ہے ہمارے, میں آپ کو ڈیٹا بیس دیتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں 1-2 کی, مگر آپ کم از کم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں کہ سبسڈی دے دیں کم از کم. جب شوگر کے ریٹ میں فرق آ گیا وہاں دے رہے ہیں, دوسری انڈسٹریز کو دے رہے ہیں, بزنس مین کو دے رہے ہیں. جو سروس ہے, جو آپ کی فنڈامنٹل رائٹ آپ کی پبلک کا پورا کرنے میں پارٹنر ہیں آپ کی, بلکہ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں, تعلیمی ادارے, وہ ٹیچر, ان کو کیوں نہیں سبسڈی دی جا رہی؟ آپ پرانی آڈٹ رپورٹ منگوا لیجئے, اس آڈٹ رپورٹ میں دیکھ کے کتنا گیپ ہے, آپ اس کو کنڈیشنل بیسس پہ دے دیں, رجسٹر اسکول کو دے دیں. چلو کم از کم وداؤٹ مارک اپ بھی اگر ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ منگوائیں کہ جو رجسٹرڈ اسکول ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال یا اس سے پہلے NIC پہ 1 ملین تک کا لون مل جاتا تھا وداؤٹ اینی وارنٹی, جیسے کریڈٹ کارڈ ملتا ہے. تو کم از کم ایسے چھوٹے اسکولوں کو جو ہے وہ کم از کم 10 لاکھ روپے تک کا لون ہی دے دیں, شخصی ضمانت لے دیں. آپ کہتے ہیں آپ اپنی پراپرٹی مارٹگیج کیجئے, 95% تو اسکول رینٹ بلڈنگ میں ہوتے ہیں, وہ کہاں سے اپنی پراپرٹی مارٹگیج کرائیں گے؟ اسکول جو ہوتے ہیں طلحہ بھائی وہ ڈیلی ویجز والوں کی طرح ہوتے ہیں, ہر مہینے آمدنی ہوگی, اس میں سے 2 روپے ان کو بچ جائیں گے یا ٹیچرز کا کام ہو جائے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں ٹیچر بچاؤ, اس وقت ٹیچر بچا لو. اگر ٹیچرز کو ہم نے کہا کہ آپ یہ احساس کارڈ آپ کے PTI گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, احساس کارڈ ہی ان کو دے دیں 2-3 مہینوں کے لیے, کسی نہ کسی فنڈ سے کم از کم ٹیچر پہ ہمیں نہ دیں, ڈائریکٹ ٹیچر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. ٹیچر ہوں گے نہیں تو آپ کے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ویسے ہی کووڈ-19 نے تعلیمی نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے, سارا جو ہے نام اسی پہ جاتا ہے. اس کے پیچھے ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. آپ کی نشاندہی ٹھیک ہے, مگر گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ گورنمنٹ دے. دیکھیں نہ ہماری اکوموڈیشن کاسٹ کم ہوئی, نہ ہماری ٹیچنگ کاسٹ کم ہوئی, نہ ہماری یعنی کہ یوٹیلیٹی کاسٹ کم نہیں ہوئی. پتہ نہیں کون سے 2018 کے انرجی چارجز, پتہ نہیں کون سے چارجز لگا کے بل وہی بڑھا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہی سیمی کمرشل کر دیا گیا ہے ابھی. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آن لائن کے اس کے بہانے کے پیچھے جو ہے نا گورنمنٹ ایسے نہ کرے. کم از کم گورنمنٹ اسکولس کو اگر وہ نہیں کر سکتی تو پرائیویٹ اسکولس میں تو کم ہیلپ کرے. ٹھیک ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سبسڈی دی جائے, اور کیونکہ ایجوکیشن ٹاپ پرائیورٹی پر ہونا چاہیے حکومت کی, تو اس وجہ سے اس شعبے کو, اس سیکٹر کو سب سے پہلے جو ہے وہ سبسڈائز کیا جائے, اور فیسز کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے, شاید یہ سمجھ لیا جائے کہ فیسز کے اندر کمی بھی ہو جائے گی اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. اور اسٹینڈرڈ کے حوالے سے تو ماشاءاللہ, کیونکہ یہاں تو مگر مجھے یہاں ایک تھوڑی سی اجازت دیجیے گا, میں 2 جملے بولنا چاہوں گا. ہم چاہتے ہیں دل و جان سے کہ فیس کم ہو جائے, مگر حالات جو ہے نا وہ یہ جا رہے ہیں کہ جو نئے قوانین آ رہے ہیں نا, اس نئے SOPs یا رولز ریگولیشن میں فیس تو 3 گنا ہونے جا رہی ہے. دیکھیں چھوٹے اسکول سب بند ہو گئے ہیں, پورے ملک کے اندر 25,000 اسکولز بند ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا بیس ہمارے فیڈریشن کے پاس ہے, کیونکہ ہماری آل پاکستان, اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر 4 صوبے اور پورا پاکستان ہمارا ممبر ہے. ہمارے پاس ڈیٹا بیس آتا رہتا ہے علاقائی لیول, ریجنل لیول پر. تو اب جو اسکول چھوٹے چھوٹے بند ہوتے جا رہے ہیں کہ جو کہ بیسیکلی سستی تعلیم دے رہے تھے, اب اس کے بعد کیا ہوگا, تعلیم مہنگی ہونے جا رہی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ایک کلاس میں 30 بچے تھے, وہاں 10 بٹھائیے, تو 3 گنا اخراجات ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس کے لیے 3 کلاس روم چاہیے, 3 بلڈنگ چاہیے, 3 ٹیچر چاہیے, 3 یوٹیلیٹیز میٹر چاہیے, اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے. اور آپ کو بتا دوں کہ آج آن لائن پڑھایا جا رہا ہے تو ایک کلاس میں بیٹھ کے ایک اکیلی ٹیچر ریکارڈنگ کر رہی ہے,
पंखा चला के बैठी हुई है, लाइटें 2 ज़्यादा लगवा ली हैं क्योंकि रोशनी चाहिए, और हमारे यूटिलिटीज बिल वैसे ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो 98% अखराजात कम हुए ही नहीं। ठीक है जी तला साहब, ये जो उन्होंने दफ़ा किया है तमाम चीज़ों का, और जिसका भी तस्करा उन्होंने किया कि अखराजात तो अपनी जगह मौजूद हैं और छोटे स्कूल ज़ाहिर है कि सर्वाइव नहीं कर पाए बिल्डिंग के इशू और दीगर जो इशूज़ हैं इसकी वजह से, तो ऐसी सूरत में किया क्या जाए जब हुकूमत की तरजीहात में भी ये चीज़ शामिल नहीं है, वो भी इस चीज़ को तरजीह नहीं देते कि सेहत और तालीम के ऊपर काम किया जाए, तो फिर नतीजा यही निकलना है। अब मसला ये है कि अब पहले ही 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर था, 25,000 स्कूल बंद होने की वजह से अब तो डाटा इनके पास होगा, ये सही फिगर कोट कर सकेंगे कि मज़ीद कितने बच्चे स्कूल से बाहर होंगे। तो फिर ये तो आपकी डायरेक्शन मुझे तो डायरेक्शन लेस ही नज़र आ रही है, आपकी एजुकेशन भी और एजुकेशन का सिस्टम भी। क्या कहेंगे? देखें, अख्तर भाई ने बोला कि आप गवर्नमेंट से मुतालबा करें SOPs का और ये दीगर जो मामला है सब्सिडीज़ का, तो मैं तो सबसे पहले ये मुतालबा करूँगा कि प्राइवेट एजुकेशन होनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल भी आप इतने अच्छे कर दें, इतना अच्छा कर दें एजुकेशन सिस्टम हमारा कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये कराची वाले इतना टैक्स देने के बावजूद कचरा माफिया, बिजली माफिया, वाटर माफिया, स्कूल माफिया सबको बता दे रहे हैं एक सूरत में। आप देखें ये तो एक तरह से इतनी फीसेस ये मैं समझता हूँ पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। ये पेंडेमिक की बात नहीं, ये वैसे भी आम सूरत हाल में भी इतनी फीसेस हैं बीकन हाउस की, सिटी स्कूल की, और दूसरे आप फैल्कन हो गए, आप स्कूल की फीसेस तो देखें और उनकी टेक्स्ट बुक देखें, वही टेक्स्ट बुक आप उर्दू बाजार में जाएं, आपको पता चल जाएंगे वो किस तरह किस रेटों पे और ये स्कूल वाले किस तरह अपना सिलेबस महंगा बेचते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इनको इंशाल्लाह ऑफ द सेट में इनको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ों को बेहतरी की जाए। लेकिन ये मेरा तो हकीकतन ये मुतालबा गवर्नमेंट से है कि एजुकेशन और हेल्थ को अगर आप बेहतर कर देंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपने ठीक कहा कि अगर हुकूमती सतह के ऊपर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम किया जाए और अगर जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनको अगर बेहतर कर लिया जाए तो यकीनन शायद इसकी भी ज़रूरत ना पड़े कि प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो सब्सिडी दी जाए या किसी किस्म की सपोर्ट जो है वो फराहम की जाए। लेकिन क्योंकि हुकूमत, किसी भी हुकूमत, सिर्फ सिंध की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत की, वफाक में जितनी हुकूमतें रही हैं और आगे भी आने वाली जितनी हुकूमतें हैं, कभी भी ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं कि तालीम के शोबे को जो है स्ट्रेंथन किया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। तो ये अभी तक किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं नज़र आया बशमूल मौजूदा हुकूमत के, क्योंकि उनकी तरजीहात में भी ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं हैं। बहरहाल जी, कोशिशों से पता चलता है कि आप कितने संजीदा हैं, काम करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं। महज ये कह देना कि किसी सरकारी इमारत को जो है स्कूल के अंदर तब्दील कर दें या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जो कि अभी तक नहीं हो सका है, ये मसले का हल नहीं है। तो बहरहाल तरजीहात की बात है जनाब, न सेहत न तालीम, ये दो ऐसे शोबे हैं जिसके ऊपर कभी भी हुकूमत, किसी भी हुकूमत की कोई तरजीह नहीं रही, जिसकी वजह से नताइज आपके सामने है। जी फरमाइएगा। अब क्योंकि आपने बड़े खुलकर वजाहत कर दी है, अब एक और बड़ा मसला ये है कि आने वाले दिनों में हम शायद बैठ कर ये डिस्कस कर रहे होंगे कि वो जो 25,000 स्कूल बंद हो गए हैं जिसमें लातादाद स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम होंगे, वो जाएंगे कहाँ? और फिर अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर हो जाता है, उसका साल भी ज़ाया, उसका करियर के ऊपर फुल स्टॉप भी लग जाता है, तो इससे तो बिगाड़ पैदा होता ही चला जाएगा, क्योंकि पहले ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा, और इसके अलावा माजी में भी जो लोग थे, जो पिछली कई जनरेशन थी, वो भी तालीम से महरूम रह गई। तो ये आपकी मुल्क की जो तरजीहात हैं वो तो हम लोगों को समझ में आ गई हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखें, कोविड-19 की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम तबाह हो चुका है। बेसिकली इसके पीछे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो ऑन गोइंग डिसीजंस किए जा रहे होते हैं, कम अज़ कम वो डिसीजंस ही सही किए जाएँ। पहली बात तो तला भाई ने ये कहा था कि मशावरत से, यकीन कीजिएगा तला भाई, हमारे यानी कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन किसी एक फेडरेशन को भी मशावरत में शामिल कर लेते। जब स्टेक होल्डर को, जो मेजर स्टेक होल्डर है, जो अपने ओन पर आपको आपकी 25A का जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, वो प्राइवेट सेक्टर पूरा कर रहा है, आप उसको किसी भी फैसले में स्टेक होल्डर नहीं बनाते। बैनल सूबाई आप मीटिंग्स बुलाते हैं वज़रा की, आप किसी एक रिप्रेजेंटेटिव बुला लें साथ में, ताकि वो आपको अपनी डिटेल, उनको पता है कि इनके सामने हम बात नहीं कर सकते, इसीलिए बुलाते नहीं है। अभी इसीलिए हमारी बैनल सूबाई क्या बल्कि पूरे कुल पाकिस्तानी, अभी कल ही हमारा फैसला हुआ है फाइनल, जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिम मिर्ज़ा साहब की कोऑर्डिनेशन के साथ,
اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم 15 اگست کو اسکول کھولیں گے، کیونکہ ہر دفعہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کل کھلے گا، کبھی کہتے ہیں کہ جون کی 15 کو کھلے گا، پھر کہتے ہیں جولائی میں کھلے گا، کبھی یہ کھلے گا. اب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15 اگست کو اسکول کھولیں گے. جب آپ ہمیں اسٹیک ہولڈر نہیں بناتے، ہمیں اگر ہم مافیا ہوتے، طلحہ بھائی کی اس بات کا بھی میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کہ اگر طلحہ بھائی ہم مافیا ہوتے نا تو سبسڈی ہم سب سے پہلے ہم لیتے. یہ بڑی غیر مناسب بات ہے ویسے کہ ہمیں کم از کم استاد کو اتنی عزت دو، اتنی عزت دینی چاہیے کہ اس کو کم از کم مافیا کا لفظ تو استعمال نہ کریں ان کے لیے. یہ میری آپ سے بنتی ہے، گزارش ہے کہ استاد اگر اتنا اگر ہوتا، میں کہتا ہوں گارنٹی کہتا ہوں کہ سبسڈی لحاظ لے کے دکھاتے. جب ہمیں وہ اسٹیک ہولڈر بلاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتے. نہیں، اس کے علاوہ اختر بھائی اور بہت سارے معاملات ہیں. مافیا تو یقیناً غیر مناسب الفاظ ہیں اگر کہا جائے اسکول کے لیے، لیکن جو کچھ ہوتا رہا ہے نا پرائیویٹ اسکولز میں، وہ پھر کبھی بیٹھ کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا آیا ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. بہرحال جی دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے اور کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اختر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. ایم اختر ہرائیں صاحب یہاں پر تشریف فرماتے اسکولز کے حوالے سے، پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. لیکن اختر صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. ایک بہت بڑا مسئلہ پورے پاکستان کا ایجوکیشن، اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی. پرائیویٹ اسکولنگ کا جو سسٹم ہے، فیسز کا جو اسٹرکچر ہے، بڑا مشکل اور پیچیدہ ہے جی اس وقت، کیونکہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. معاشی حالات جو ہیں وہ کسی کے بھی ٹھیک نہیں ہیں. اوپر سے اسکول کی جو فیسز ہیں وہ اتنی ساری ہیں. کیا کریں؟ پرائیویٹ اسکول والے جو جواب دے رہے ہیں آپ کے سامنے، مسائل ان کے بھی ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے ان کا کہنا بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن والدین کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے سوال کریں؟ اور جس وقت ابھی جیسے کچھ دیر پہلے خادم نے عرض کیا کہ اگر کوئی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک آدھ گھر میں اگر کوئی ٹیسٹ کروانا پڑ جائے، وہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہے اور مہنگا ہے، اور خدا نہ کرے اگر کسی گھر میں اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ اور کسی اگر پرائیویٹ اسپتال میں وہ چلا جائے تو پھر بچنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ جس طرح ہو رہا ہے سب کچھ، اس کے اوپر انشاءاللہ ایک پروگرام ابھی ڈیو ہے، ضرور کریں گے آنے والے دن میں. بتائیں گے ذرا یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہو کیا رہا ہے، کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں علاج کے نام پر، اور یہ جو ایک اندھیر مچی ہوئی ہے، حکومت کیوں اس کے اوپر خاموش ہے، اور کیوں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی جہاں پہ لاکھوں روپے جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے نام پر. یہ سب کچھ بھی انشاءاللہ ضرور زیر بحث آئے گا. مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب بات کرنی ہے کچھ شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. طلحہ بیگ تشریف فرما ہے، کام کرنا جانتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا خود ایک این جی او چلا بھی رہے ہیں، اور فیلڈ پہ جا کے کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور مختلف ہوتا ہے. یقیناً اس میں چیلنجز بہت سارے ہیں. طلحہ فرمائیے گا، یہ کراچی شہر کے مسائل جو یہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی پیچیدہ ہیں، کام کرنے میں بڑی دشواریاں ہیں، آپ نے جتنا کام کیا، کوششیں میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے اور خبریں ملتی رہتی ہیں، کیسے ممکن ہوتا ہے؟ آپ کے پاس تو نہ اختیار ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اور کسی قسم کی سہولت ہے، نہ سرکاری گاڑی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ ذرا یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو پھر جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، گارڈز بھی ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی ہیں، پیٹرول بھی ہے، ورکرز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، وہ بھی اختیارات کا رونا رو رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ذرا یہ بتائیں. وسائل کے ساتھ تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے والنٹیئرز کا، اپنے دوستوں کا جو میری ایک کال پہ لبیک کہتے ہیں. اور میں کوئی پروٹیسٹ کروں یا کسی بھی چیز کا احتجاج کروں یا کوئی سوشل کام کرنے کے لیے جاؤں تو وہ میرے دوست سارے آتے ہیں. سامنے کیسے آتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے ان کو کھینچ کے لیے آتی ہے گھر سے؟ سب چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے آرام. یہ نیک نیتی دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ انسان کس طرف جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کس طرح جو ہے کام کر رہا ہے. اور میں نے یہ کراچی کی جو ابھی اس ٹائم پہ ڈائنامکس ہے، میں اس ٹائم پہ یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ جو دکھ رہا ہے، لوگ سیاسی پارٹیوں سے تھک چکے ہیں. بالکل. اور لوگ فلاحی تنظیموں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. آپ ان کی ریٹنگز دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں، تو پولیٹیکل پارٹیز کو یا پولیٹیکل پرسنالٹیز کو کوئی اس وقت لائک نہیں کر رہا، کیونکہ ان لوگوں نے گزشتہ کافی سالوں سے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اور یہ جو فیڈرل کی حکومت آئی، اس کو بھی میرے خیال 2.5 سال ہو چکے ہیں. 100 دن کا ایجنڈا لے کے آئے تھے پی ٹی آئی والے، لیکن آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، سارے کام اگر فلاحی ادارے ہی کریں گے تو پھر حکومت کس طرف جائے گی؟ اس وقت تو بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، نامصائب حالات ہیں، معاشی چیلنجز پہلے ہی تھے، تنگی بڑی تھی،
اس کے بعد اگر کسی ایک حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا آپ کے خیال میں کیا ٹھیک ہوگا کہ یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ایجنڈے کو مکمل نہیں کر سکتی؟ میرا کیسے ممکن میرا کہنا ہے تینوں حکومتوں کے لیے ایک ہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں تینوں حکومت تینوں, لیکن پی ٹی آئی کیونکہ دعوے بہت بلند و اعلیٰ دعوے تھے کہ ہم لوگ 100 دن کا ایجنڈا ہے, جس طرح کے دعوے کیے تھے کہ 100 دن کے اندر ہم لوگ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, اور وہ 100 دن آج 2.5 سال ہو چکے ہیں. تو یہاں کی یوتھ پریشان ہے, نوکریوں کا وعدہ کہتے ہیں. عمران خان صاحب کراچی شہر سے الیکٹ ہوئے, بعد میں پھر سیٹ وہ چھوڑ دی اور وزیر اعظم بنے. تو مقصد یہ جب آپ کراچی کو اپنا اگر آپ اون ہی نہیں کریں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ اچھا یہ سے بڑی امیدیں تھیں. ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت سے امیدیں بہت ساری تھیں, ہر دور میں رہی ہیں, لیکن ہر دور میں ہی لوگوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ جو این جی اوز ہیں آپ جیسی اور بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, لگ بھگ کتنی این جی اوز آپ کے خیال میں ہوں گی؟ کوئی رف آئیڈیا ہے کہ کراچی میں جو میرے پاس فگرز ہیں اس میں تقریباً 8,000 سے ابو کراچی کی بات 8,000 سے زائد کراچی سے. ایکٹیو کتنی ہوں گی اس میں؟ ایکٹیو 10-20 نارملی جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھتی ہیں, اور آف سوشل میڈیا جو ہیں وہ بھی بہت ساری. اچھا کچھ تو صرف محدود ہو گئی ہیں, محدود سوشل میڈیا تک وہ گلدستہ مافیا کا حصہ بن گئی ہیں. دیکھیں میں نے بہت سے پروگرامز میں یہ بات بتائی ہے کہ بہت سے این جی اوز ایسے بھی ہیں جو ٹوٹلی فراڈ کر رہے ہیں. اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, فنڈنگ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور کچھ این جی اوز ایسی بھی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو بھی فنڈ دیتی ہیں. تو میں نے ایک مطالبہ کیا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ اس کو اپ گریڈ کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں, ان کی رجسٹریشن چیک کریں, ان کا منصب چیک کریں, ان کے مینیفیسٹو چیک کریں, منشور چیک کریں, کیش فلوز دیکھیں سب سے پہلے تو کہ پیسے آتے کہاں سے اور جاتے کہاں پر ہیں, سب آڈٹ رپورٹ. یہ ضروری چیزیں اگر یہ سب ہو جائے گا تو انشاءاللہ ویلفیئر کے اندر بھی جو لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ کچھ کراچی کیونکہ ایک اتنا بڑا شہر ہے کہ ایک این جی او جاتی ہے کسی ایک جگہ, اگر کوئی فیلڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہفتے اس میں گزر جاتے ہیں لیکن وہ ایریا کور نہیں کر پاتا. یہ این جی اوز اگر ان کو اسٹرینتھن کر دیا جائے, لیٹس سے ایک آئیڈیا ہے جس کو فلوٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کو اسٹرینتھن کر دیا جائے, اگر ان کو کچھ ایریاز دے دیے جائیں کہ آپ فلانا ایریا کے اندر کام کریں اور ان ایریاز کے اوپر کام کریں, کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ آپ نے کام کر لیا, ہیلتھ کے حوالے سے اور خاص طور پہ اویئرنیس کے حوالے سے, جس پہ میں بہت زیادہ بات کر رہا تھا کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں, جو ایسی جگہیں جہاں پر لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, وہاں تک جا کر اویئرنیس پہنچانا یہ بڑا مشکل کام تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے کہ ان کو اویئر کیا جائے اور وہاں پہ مسائل کو جو گراس روٹ لیول کے کوشش کی جائے حل کرنے کی؟ میں عرض کرتا ہوں. جی میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا جب پینڈیمک کی صورتحال چل رہی تھی اور لاک ڈاؤن تھا ہمارے یہاں, سیویئر لاک ڈاؤن تھا, تو این جی اوز جب سوشل ویلفیئر کام کر رہی تھی تو میں نے ایک تجویز دی تھی کہ اتنے سارے این جی اوز مل کے جو کام کر رہی ہیں اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو آن بورڈ بٹھائیں اور ساتھ اس طرح جو ہے ان کو ایک ڈسٹرکٹ دے دیں, ایک ضلع دے دیں. ہر ضلع کے اندر جو ہے ایک این جی او اپنے ضلع وائز کام کر لے گی, ٹاؤن وائز کام کر لے گی, تو اس کے اندر یہ کہ ایزیلی کام ہو جائے گا اور مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. اب اتنی ساری این جی اوز, آپ کی مثال بہت, آپ نے جو تجویز دی ہے بہت صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے. اور میں ابھی بھی مطالبہ گورنمنٹ سے یہ کرتا ہوں, سندھ گورنمنٹ جو ہماری صوبائی ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, کہ آپ این جی اوز کو آن بورڈ تو بٹھائیں کم سے کم. اب ویلفیئر کے چیئرمینس کو یا پھر جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ورکر ہیں, ان کو آپ آن بورڈ بٹھائیں, انشاءاللہ بہتری آئے گی. لیکن یہ بس وہی انا کا مسئلہ ہے, یہ کسی کو آن بورڈ بٹھاتے نہیں ہیں. اس میں چاہے اچھے ڈاکٹر, کریڈٹ کی بھی جنگ چل رہی ہے کہ کون کریڈٹ لے گا. اگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا میں کمی واقع ہوئی گئی ہے, واقعتاً اگر ایسا ہوا بھی ہے, مان لیا جائے, تو اب یہاں ایک نئی بحث کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے کہ جناب وفاقی اچھی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا, حکومت صوبائی کہتی ہے کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوا. تو یہ تو المیہ ہے, یہ حال ہے کہ اگر اتنی غیر معمولی صورتحال ہے اور اگر اس میں اگر اللہ کے محض فضل و کرم سے اگر کمی آ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی کریڈٹ کی جنگ جاری ہے کہ جی ہم نے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے. یہ سلسلہ کیسے رک سکتا ہے؟ یہ چیزیں تو شروع سے چلتی آ رہی ہیں. کریڈٹ تو کام کوئی کرتا, کریڈٹ کوئی لے لیتا. تو یہ تو ہے کہ یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کمی اگر آ رہی ہے, کمی تو قدرت کی طرف سے آئی ہے. اگر ایک بات کم ہوگی تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, بنسبت اس کے کہ آپ گورنمنٹ یہ بولے کہ ہم نے اچھا کام کیا, سندھ بولتی کہ ہم نے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صورتحال جو ہے پہلے سے تھوڑی سی بہتر ہے, لیکن ہم باتیں آج بھی ہیں, ایسی بات نہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے سے سوشل میڈیا جو ہے اس چیز پہ اتنا دیر غور نہیں کرتا, اور اب ہم لوگ کورونا کے ساتھ ویسے ہی جینا سیکھ گئے. تو یہ صورتحال ہے, چینجز اتنی ہو جاتی, تھوڑا بہت تو ظاہر بیماری تھی, بیماری تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, لیکن گورنمنٹ وہی اس کا پرانا رویہ ہے, وہ اپنے کریڈٹ لیں گے اور اس کے بعد تنقید بھی پھر ایک دوسرے کو کریں گے کہ یہ اس طرح صحیح نہیں کر رہی, وہ اس طرح صحیح نہیں کر رہی.
میں تو ان کو یہی بولوں گا گورنمنٹ کو, ہمیشہ سے یہ بولتا رہا ہوں کہ آپ اپنے مین جو کراچی شہر ہے یہاں پہ آپ 80% ریونیو لیتے ہیں, پورا پاکستان ریونیو لے رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے لے رہی ہے, سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے, لوکل بھی لے رہی ہے, تو اس کراچی کے اوپر کوئی لگاتا ہی نہیں ہے. آپ لیاری کے اندر چلے جائیں تو لیاری کے اندر ہی صرف 68 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس میں سے 80% لوگ دیہڑی پیشہ ہیں. تو دیکھیں نا یہ صورتحال میں لوگ کہاں جائیں گے. اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے, وہاں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی وہاں کا الیکٹڈ نمائندہ اس علاقے میں کام نہیں کر رہا. صرف اگر فلائی تنظیموں کے اوپر آپ کراچی شہر کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو کام پورا ہو گیا. لاشیں اٹھانی ہوتی ہیں تو عبدالستار عیدی صاحب یاد آ جاتے ہیں, آواز اٹھانی ہوتی ہے تو ظفر عباس صاحب یاد آ جاتے ہیں, کھانا کھلانا ہے تو بشیر فاروقی صاحب یاد آ جاتے ہیں. تو اس طرح تھوڑی کام چلے گا. آپ کے پاس ایک سرکاری ایمبولینس موجود نہیں ہے, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی اکاؤنٹیبل ہی نہیں کرتا ہے ان کو, کوئی صورتحال ہی نہیں ہے, کیا بندہ بول سکتا ہے. بالکل, یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کسی بھی شعبے کے حوالے سے بات کر لیں, جو نجی شعبہ ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہی کام کر رہا ہے, صحت کے اندر بھی, ایجوکیشن کے اندر بھی, اور تمام جگہوں پہ. اگر اسی طرح پھر سسٹم کو چلانا ہے تو پھر ان ساری حکومتوں کی, یہ سارے الیکشن کی, یہ سب کچھ جو ڈرامے ہو رہے ہیں, معذرت کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا, عوام کے مسائل ہیں, یہی کچھ وہ سننا چاہتے ہیں کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو تماشا لگا ہوا ہے کہ کس کے پاس کتنے اختیارات ہیں, آئینی ترمیمیں کیا کہتی ہیں, کون کتنا خود مختار ہے, یہ وہ تمام چیزیں ایک عام آدمی کو اس سے کوئی فرق شاید نہیں پڑتا. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے مسائل کے حل کے لیے کون کتنا سنجیدہ ہے, اور سنجیدگی کا مظاہرہ بیانات سے نظر آتا ہے. جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جو یہ غیر معمولی صورتحال ہے, لوگ توقع یہ کر رہے تھے کہ اس وقت تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا, لیکن اس کے برعکس پہلے سے زیادہ غیر سنجیدہ نظر آئے اور بیانات بھی اسی طرح کے دیتے رہے, اور ان معاملات کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی جس کے اوپر اس وقت ہرگز بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سنجیدگی کا عالم کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ این جی او میں کیونکہ کام کرتے ہیں, جب کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر یہ کسی ایسی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو مصائب زدہ ہو, جس نے مشکلات دیکھی ہو یا کوئی مشکل وقت سے گزر رہی ہو, وہاں کیا صرف کھڑے ہو جانے سے دھارس بند جاتی ہے؟ اگر وہ فیملی اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور اگر اس کے ساتھ دو بول آپ بول دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر قسم کا تعاون کریں گے, تو کیا اس سے ان کو تھوڑی سی ان کی دادرسی ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کراچی کے مسائل کے لیے جو دعوے دار ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں, مسائل کو حل کر سکتے ہیں, وہ جو ساری صورتحال جو رہی ہے شہر کراچی میں, خاص طور پہ جب بارش آتی ہے اور جب تباہی آتی ہے, تو اس وقت وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کیا وہ عوام کے بیچ میں موجود نہیں ہو سکتے؟ جواب دیجیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہی آپ نے بات کی, کسی کے مسئلے یا کسی کے مسائل میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے. تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کم سے کم دل ہلکا ہو جاتا ہے. اور دوسرے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, تو وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا پکچرز کھنچوانے کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو وہ چیز سے جو ہے وہ دیکھیں, عوام باشعور ہے کراچی کی, سمجھتی ہے. تو آپ اس مشکل حالات میں بھی اگر اس شخص کے ساتھ آپ سیاست کر جائیں تو وہ شخص کہاں جا کے روئے. بات ساری یہ صورتحال ہے. تو جو یہاں کے دعویدار بنتے ہیں, میں تو خیر یہ بات نہیں بولوں گا کیونکہ کراچی کو کبھی کسی نے اون ہی نہیں کیا, جتنی حکومتیں آئی ہیں آج تک, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو, سندھ گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو. لیکن پھر بھی بہرحال جو گورنمنٹ ہے تھوڑا بہت بھی اگر 10% بھی کام کیا تو وہ ایسا ہے. میں کراچی کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے میری اپنی تجویز ہے 14 قومی بجٹ لگیں گے اس کے اندر. کراچی کا انفراسٹرکچر پورا برباد ہو چکا ہے. آپ کا سیوریج سسٹم, ایک نیو سیوریج سسٹم چاہیے ہمیں, جو بالکل کولیپس کر گیا. آپ کے نالے اوور فلو ہو چکے ہیں. ابھی میرے خیال سے تھوڑی سی 1 گھنٹے کی بارش ہوئی ہوگی 2-4 دن پہلے, اور آپ نے صورتحال دیکھی, کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے. کراچی ابھی بھی پورا ایسے علاقے ہیں پورا ڈوبا, کوئی سوال کرنے والا نہیں. کہاں ہے وہ ڈی ایم سیز, کہاں ہے وہ اپنا میئر کے کراچی کا کدھر ہے, ڈی ایم سیز کو چیک اینڈ بیلنس, یو سی چیئرمینس کہاں ہیں, ان کو نہیں چیک اینڈ بیلنس ہو رہا. بلدیاتی منسٹر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو کہاں ہے عوام جائے؟ یقین کریں آپ, ٹریفک جام, اتنا صورتحال خراب ہوتی ہے صبح کے وقت, اس کے بعد ایوننگ کے اندر خراب ہوتی ہے. کوئی روڈز کو ان کو اپگریڈ نہیں کر رہے, جو پیکیجز بنتے ہیں اس کے اندر کرپشن نکل آتی ہے. تو برا حال ہے کراچی کا. کراچی کے لیے کوئی نہیں سوچتا, کوئی بھی نہیں سوچتا. تھوڑی سی کوئی یہاں پہ آواز اٹھائے گا تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے. تو برا حال ہے, بس ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں. اونرشپ نہیں ہے, یہ ڈیولپ کرنی پڑے گی. پانی کا تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت وہ صورتحال ہے کہ نظر سے جہاں پہ آپ گزر جائیں آپ کو پتہ چلے گا. انفیکٹ میں 2 دن پہلے تصویر ڈان کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک تصویر لگائی گئی تھی, ایک گراؤنڈ جس میں میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, بلاک 14 میں سنگم گراؤنڈ کے نام سے بڑا مشہور گراؤنڈ ہے. تو جناب وہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے اور شروع سے یہی صورتحال رہی ہے, کوئی دیکھ بھال نہیں ہے.
یہ اس وقت حال ہے. یاسر بھائی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب کراچی سے ہیں, گورنر صاحب کراچی سے ہیں, لیکن کراچی کو کوئی نہیں پوچھتا. بڑے اعلانات کیے عارف الوی صاحب نے کہ میں کراچی کو پیکیجز دوں گا, یہ کروں گا, لیکن صرف اور صرف وہ لالی پاپ بن گئے. تو کوئی صورت حال نہیں ہے. یہ پیکیجز مسئلے کا حل ہے. پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ پیکیجز کام کرتے ہیں. لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ اربوں روپے کے آپ پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں. میں نے آپ کو بڑی حیران کن بات ہے. یہی بات آپ کو بتائی نا کہ کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے اپنے جو میں نے ریڈنگز کی ہیں. اچھا assumption یہ ہے کہ 14 قومی بجٹ لگیں گے تب جا کے یہ کراچی ٹھیک ہوگا, کیونکہ اتنا برا حال ہو چکا ہے. یہ جنگل بن چکا ہے پورا. آپ یہاں دیکھیں انکروچمنٹ دیکھیں, جنجال ہے پورا دکانیں لگا دی ہیں, برا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, روڈز کا حال برا ہے, کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے. دیکھیں فرق میں آپ کو ڈفرینسز بتاتا ہوں. کراچی میں اور لاہور میں یا اسلام آباد کے اندر آپ یہاں پہ جو ہے کراچی کے اندر سیٹ بیلٹس نہیں پہنتے نارملی گاڑی میں, لیکن آپ لاہور میں جائیں گے سیٹ بیلٹ پہن کے ڈرائیو کریں گے. اس کی وجہ یہ وہاں قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جو تھوڑی سی اچھائی ہے پنجاب حکومت کی وہ یہ ہے کہ وہاں امپلیمنٹ ہے قانون. اسلام آباد میں امپلیمنٹ آپ پہ فائن ہوگا, یہاں تو ٹریفک پولیس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے. آپ امپلیمنٹ کرائے قانون کو, آپ دیکھیں انشاءاللہ کراچی بھی بہتر ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لا قانونیت ہو چکی ہے اس کراچی شہر میں, کراچی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دیٹس وائی جو ہے اس کا یہ حال ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. آپ نے ایک اچھا موضوع اس کو یہاں پر اٹھایا. یہ بات صحیح ہے کہ گزارش ہے پروگرام دیکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں, احباب ہیں, جتنے بھی فالوورز ہیں, چاہنے والے ہیں, ان کے لیے لازم ہے کہ خاص طور پر ڈرائیونگ کے وقت ساری ذمہ داری اتھارٹیز کی نہیں ہے. سڑک پہ چلتے ہوئے آپ کس طرح فالو کرتے ہیں رولز کو, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. گزارش ہے آج موقع ایسا ہے کہ یہ بات کرنی ضروری ہو گئی ہے کہ یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں, عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو کچھ بھی ہے ٹریفک پولیس جو کر رہی ہے, جو کچھ ہوتا ہے اس کو تنقید کرتے ہیں یقیناً, لیکن کیا ایک عام شہری اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ یہ بیٹھ کے ضرور سوچیے گا. موقع اچھا ہے اس وقت کہ گھروں میں لوگ اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں حالات کو. تو یہ کوشش جو ہے وہ اپنے تئیں کی جاتی ہے مہذب معاشروں کے اندر, کیونکہ مہذب معاشرہ نہیں ہے, تکلیف دہ بات ہے, لیکن وہاں پر اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو لوگوں پہ زیادہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر وہاں پہ سڑکوں پہ ٹریفک جو آپ دیکھتے ہیں جس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پر ایک لین کے اندر گاڑی چلتی ہے, تو یہ لوگوں سے ہوتا ہے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو ضرور پورا کیجیے. اب جیسے بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے, اب بارش کے بعد اس لیے بات کی جا رہی ہے کیونکہ بارشوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. شہر کراچی میں صبح کے وقت بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بارش ہوئی ہے چند علاقوں میں, کیونکہ شہر اتنا بڑا ہے کہ ایک حصے میں اگر بارش ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بارش نام کی کوئی چیز بھی ہے. تو یہ صورت حال ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ رین ایمرجنسی بھی لگائی جاتی ہے اور اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, وہ بھی سرسری اقدامات ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی عمل درآمد شاید نہیں ہوتا. ہسپتالوں کی جو حالت ہے, جو اتھارٹیز کام کر رہی ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بارش کے بعد پھر ایک تباہی آتی ہے, پھر سب کچھ برباد ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات. تو یہ سلسلہ مزید اور کب تک چلے گا؟ کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی بلدیاتی حکومت شاید آ جائے, تو کیا پھر وہ بھی یہی کلیم کرتی رہے گی کہ جناب کیونکہ اختیارات نہیں ہیں ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ تو یہ تماشا ہے کیا, یہ ذرا بتائیے ہمیں. دیکھیں ابھی آج تھوڑی سی بارش ہوئی اور ابھی کچھ ود ان اے ویک جو ہے ابھی عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے, اس کے بعد جانور ذبح ہوں گے اور علائشیں جو ہیں, یہ ایک اور مسئلہ ہے, چلیں اس کی طرف بھی آ جائیں گے. یہ ایک ایشو اور آ چکا ہے. تو کراچی کو تو نہیں کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. یہ ایشوز کو ہم ابھی سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اسی لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. اور اس میں اگر قربانی کے دوران بارشیں ہو گئی تو آپ سوچیں پھر کیا صورتحال ہوگی. پہلے ہی پینڈیمک ہے, لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ ایک الگ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو بلدیاتی نمائندے ظاہر ہے دوسرے بھی بلدیاتی آئیں گے, موقع تو عوام ہی سلیکٹ کرتی ہے اور عوام کے ووٹوں سے ہی آتے ہیں. لیکن مقصد یہ کہ یہ ہمیں خود بھی بطور عوام ہمیں بھی سوچنا پڑے گا ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں, کن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر ووٹ دے رہے ہیں تو آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں ایم پی ایم این اے یا کوئی پبلک آفس بیریئر بن جاتا ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ سلامت بن گیا. تو ایسا نہیں ہے, وہ عوامی نمائندہ ہے, اس کا کام ہے. آپ لوگ جائیں, عوام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے کہ عوام کبھی بھی کسی ایم پی ایم این اے سے, کسی یو سی چیئرمین سے یا ڈی ایم سی سے نہ ڈرے. اس کے سیدھا آفس جائے, اس سے پوچھے کہ یہ میرے علاقے میں گلی میں کچرا پڑا ہے, آپ کا کام ہے, آپ آ کے آئیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ٹیکسز سے یہ جو ہے یہاں پہ منتخب ووٹوں سے منتخب ہوئے اور آپ کے ٹیکسز سے ان کی تنخواہ جاتی ہے. تو آپ کا کام ہے کہ جا کے پوچھیں. تو عوام تھوڑی سی, ہماری عوام کو بھی آگاہی چاہیے کیونکہ وہ پولیٹیکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹ کیا ہیں. نہیں, اب عوام کیا کرے؟ دیکھیں اگر کسی سڑک پہ یا گلی میں یا کسی بھی جگہ پر اگر اس کا گٹر یا اس کی لائن جو ہے وہ چوک ہو جاتی ہے اور اگر وہ جاتا ہے ان کے دفتر میں, تو وہاں جواب یہ ملتا ہے کہ جی 2 سینیٹری ورکر ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں سے ایک اس وقت فلانا علاقے میں ہے,
یہ اس کا فون نمبر ہے, گاڑی لے کے جاؤ اور اس کو بٹھا کر لے جاؤ. اب اس کو ڈھونڈتے رہیں آپ پورے علاقے میں, وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, اور بہت ممکن ہے کہ شاید وہ چھٹی پر بھی ہو. تو یہ تو صورتحال یہاں پر ہے. وہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی آگے سے ہی جواب دیتے ہیں کہ 2 سینیٹری ورکرز ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھیں کام چوری ہے, کام چوری ہے, ایسا نہیں ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں لوگ جو کہ ہمارے پاس محدود اختیارات ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں آپ کے پاس اسٹاف کو دینے کی سیلری ہے, آپ کے پاس گاڑیاں اتنی ساری آ گئی ہیں سرکاری, ان میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول ہے, اور آپ کے پاس محدود اختیارات ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ ان کو اتنا اچھا خاصا بجٹ ملتا ہے. اور میرے خیال سے ابھی جو پینڈیمک گزرا اس کے اندر صورتحال ایسی تھی کہ ہر یو سی کو میرے خیال 27 لاکھ کا فیمیگیشن کے لیے بجٹ ملا, لیکن کسی بھی یو سی کے اندر اسپرے نہیں ہوا. کسی بھی یو سی میں ہم نے اسپرے نہیں دیکھا, کسی یو سی کے اندر ہم نے کوئی دوسرے کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. تو اس کہنے کا مقصد یہ عوام کو یہ چاہیے کہ عوام جو ہے تھوڑی سی جدوجہد کرے. ایسا نہیں کہ بالکل ہمت ہار جائے. ٹھیک ہے, اگر ہمت ہارے گی, کراچی کی عوام میں سمجھتا ہوں بہت پوٹینشیل ہے اس کے اندر, ہمت نہ ہارے, وہ جائے آفیسز جائے, ان کے آفیسز کا گھیراؤ کرے اور ان کو بولے کہ آپ ہمارے کام کر کے دیں. اگر کام نہیں کریں گے تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اگر ڈی ایم سی نہیں کرا تو آپ میئر کے پاس جائیں, اگر میئر نہیں کرا تو لوکل گورنمنٹ کے پاس جائیں, لوکل گورنمنٹ نہیں کری تو چیف ایگزیکٹو, چیف منسٹر کے پاس جائیں. ایسا نہیں ہے, اور یہ کام کریں گے. آپ سوشل میڈیا کا دور, ایک چھوٹی ویڈیو کلپ بنا کے ڈالیں, انشاءاللہ ہماری جیسی سوشل این جی اوز ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, انشاءاللہ کھڑے رہیں گے, آخری سانس تک کھڑے رہیں گے. لیکن عوام کو چاہیے نکلیں, اپنے حقوق کے لیے نکلیں. یہ اگر اس طرح چلتی رہا تو میں سمجھتا ہوں کراچی 100 سال اور پیچھے چلے جائے گا. جیسے ابھی آپ نے تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, ہمارے یہاں اگر کسی شخص کو بددعا دی جاتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تمہارا واسطہ کسی سرکاری ادارے سے پڑھے یا سرکاری ہسپتال سے پڑھے, یا پھر ایک اور ادارہ ہے وہاں پر آپ چلے جائیں. بہرحال تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے دفتر جائیں, تو یہاں تو ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا کام بھی کروانا ہو تو ایک دفتر سے دوسرے دفتر جو ہے وہ اس کو گھمایا جاتا ہے. تو اگر یہ سارے کام کروانے کے لیے بھی لوگوں کو اتنی تگ و دو کرنی پڑے تو پھر ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہے؟ دوسرا یہ کہ شہر کراچی کی آپ نے لوگوں کی بات کی, لوگ یہاں جتنے مصائب زدہ ہیں, مشکلات کا جتنا سامنا ہے, میری اپنی ذاتی رائے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ جتنی مشکلات اس شہر میں ہیں میں نے پاکستان کے شاید کسی اور شہر میں دیکھی ہوں, کیونکہ اتنا کچھ یہاں پر جھیلنا پڑتا ہے لوگوں کو, اتنا سفر کرنا پڑتا ہے گھر سے نکل کر کام تک جانے پر اور کام سے واپس گھر آنے تک, جو شاید لائف اتنی مزریبل شاید کسی اور پاکستان کی یا دنیا کے کسی خطے میں ہو. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ ایک بددعا دی جاتی ہے کہ سرکاری آفیسز نہ جائیں کریں, تو ایسا نہیں. دیکھیں یاسر بھائی, میں یہ بات کو تھوڑا سا واضح کروں. جی, ہم ہر پاکستانی کو یہ اپنا فنڈامنٹل رائٹ پتہ ہونا چاہیے. ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں ہم لوگ, ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ, ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں دبئی میں اور یو ایس اے میں یا یو کے میں جائیں گے تو وہاں دیکھیں لا کو فالو بھی کریں گے, اور انشاءاللہ وہاں ہر جگہ پہ جاتے بھی ہیں. تو یہ لوگوں کو چاہیے تھوڑی سی, اگر یہاں ڈرتے ہیں نہیں کلیم کیسے کریں؟ فنڈامنٹل رائٹ کی آپ نے بات کی, دودھ کی قیمتیں 90 روپے میں فروخت ہو رہا تھا, 94 روپے اس کی قیمت مقرر کر دی گئی, اور حال یہ ہے کہ 150 روپے میں بھی دستیاب لوگوں کو نہیں ہے. کس کے پاس جائیں, کس سے سوال کریں, کس سے منصفی چاہیں کہ جناب یہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا کون جواب دہ ہے؟ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی خریدنے پہ مجبور ہیں, تو وہ کیا کریں؟ ان کا فنڈامنٹل رائٹ تو یہ کہتا ہے کہ عدالت میں جائیں. وہ اگر عدالت میں جائیں گے, کیا یہ سارے معاملات وہاں پر لے جا سکتے ہیں جہاں پہلے ہی زیر التوا اتنے سارے مقدمات ہیں؟ اور پھر جب اتنی مشکلات میں ہو, ایک دودھ کے لیے بھی اگر لوگ عدالتوں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے دھکے کھائیں اور انصاف نہ ملے, تو پھر کیا کریں گے وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں تھوڑا سرچ کر دوں کہ فنڈامنٹل رائٹ کا تھوڑا پتہ ہونا ضرورت. میں یہ نہیں بولا کہ وہ لوگ عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کیسز پینڈنگ پہلے ہی آلریڈی چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ بہتری آئے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کم سے کم جہاں تک ان کی رسائی ہے, جہاں تک عوام تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا, اتنی سی بھی کوشش کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں بہتری آئے گی اس معاشرے کے اندر. لیکن ہر دوسرے بندے کا تبصرہ یہی ہوتا ہے, یار کون جائے یار, چھوڑو 150 روپے ہی لے لو. جب ایک 150 روپے کا دودھ ہے, جب ایک بندہ اس طرح کرے گا دوسرا بھی اسی طرح کرے گا, تو یہ عادت لگ جائے گی. عوام کو چاہیے تھوڑا سا اپنا جو ہے دماغ کو تھوڑا سا اوپن کریں, اور ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے. اگر آپ لوگ غلط کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ بن جائیں گے. دیکھیں جہاں حکومتیں غلط ہیں اس طرح عوام کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے. عوام کو چاہیے کہ تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے اپنے اندر اویئرنیس لے کے آئیں, کہ پتہ کریں کہ کیا غلط ہے کیا نہیں صحیح. روٹی 15 روپے کی مل رہی, 20 روپے کی مل رہی, بات 2-4 روپے کی نہیں ہے, بات ہے غلط کی. تو یہ اس چیز کو دیکھیں, کمشنر کراچی موجود ہے ان ساری چیزوں کے لیے, کنزیومر رائٹ پروٹیکشن بنتی ہے. کہاں پر ہوتے ہیں ویسے ہی کمشنر کراچی؟ میں نے نام تو ان کا سن رکھا ہے. آپ کی ملاقات ہے؟ جی میری ملاقات ہے, لیکن مقصد یہ ہے عوام میں ہمیں تو کبھی کبھی دکھتے ہیں, ہم یہ تو نہیں بولیں گے کہ لیکن یہ ہے کہ
عوام کو چاہیے آفس پہنچ جائیں, ڈیلی پہنچ جائیں. دیکھیں آج نہیں کل نہیں, شرمندہ ہو گئے کبھی تو ملیں گے وہ. لوگوں کو چاہیے ان کے آفس تو پہنچیں. بات یہ لوگ اپنے گھر سے نکل کے کہیں آگے جانا پسند نہیں کرتے, بولتے ہیں یار 2-4 روپے کا خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہیں, اب ظاہر ہے اب لوگوں کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لوگوں کو ہی باہر نکلنا پڑے گا نا, یہ شہر ہمارا گھر ہے. تو اس چیز کو سمجھیں تھوڑا سا. میں کیونکہ ایک ریکویسٹ ہے, میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے قیمتوں پہ اضافے کے خلاف. جی اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بار بار اس چیز کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کسی بھی اشیاء خورد و نوش کی, مثال کے طور پہ ابھی ٹماٹر ہیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے, کیا کریں, لوگوں نے شاید اپنی مجبوری اس کو بنا لی ہے. بہت سارے لوگ اس بات سے شاید اتفاق نہ کریں کہ یہ ایک بہت عام ضرورت ہے, کھانوں کا ہمارے ایک عام جزو ہے, لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اگر یہ تمام چیزیں خریدنا چھوڑ دی جائیں, تھوڑے وقت کے لیے یہ چھوڑ دی جائیں. کوئی سائنس یہ کہتی ہے, ہمارا تو کیونکہ اس سے دور دور سے واسطہ کوئی نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اگر کسی چیز کی طلب میں خود بخود کمی ہونا شروع ہو جائے گی تو رسد کے جتنے جو مسائل ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں, قیمتوں میں کمی بھی اس کے حساب سے خود بخود اپنی جگہ پر آ سکتی ہے. تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو مہذب قومیں یا معاشرے ہوتے ہیں, جو بڑی جن کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ جن کے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں, وہاں پر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے یا خود ساختہ اگر کوششیں کی جاتی ہیں اس کی پرائسز کو بڑھانے کی ڈیمانڈ خود بخود کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو ایسی تمام چیزوں کو خریدنے سے لوگ انکار کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب وہ مارکیٹ میں خود بخود دستیاب ہو جاتی ہیں اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جو یہ لوگ کام سارا کر رہے ہیں ان کو اس قیمت پر بیچنی پڑتی ہے جو اس کی اصل قیمت ہے. اور ساتھ ساتھ وہاں پہ کیونکہ اتھارٹیز بھی اتنی ایکٹیو ہیں کہ وہ تمام کام خود سے کرتی ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. اگر کہیں پر بھی مارکیٹ میں کوئی شخص قیمتیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, مارکیٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے. محض 10,000 یا 5,000 روپے جرمانے سے بات نہیں حل ہوتی. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے طلعت صاحب, جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, ینگسٹرز کو خاص طور پہ, کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود جوان ہیں اور کام کرنا جانتے ہیں اور کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے ینگسٹر سے بھی, یوتھ سے بھی اور تمام ایجز کے لوگوں سے کہ آگے نکلیں, اپنے حقوق کے لیے لڑیں, اور ساتھ صاحب اختیار لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی آگے نکلیں. جہاں کہیں غلط ہو رہا ہے یا جہاں کوئی بھوکا ایک انسان اگر سو رہا ہے تو اس کی مدد کر دیں, اور مقیر حضرات بھی تھوڑا سا ڈونیشنز میں, فنڈنگ میں, جو سوشل این جی اوز ہیں ان کی مدد کریں یا خود اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں کریں. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی, اسی طرح ہمارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں گے, کیونکہ ہماری حکومت بے حیث ہو چکی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں لوگ مل جل کے جو ہیں کراچی کی بہتری کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, نہ صرف کراچی کی بہتری کے لیے بلکہ ملک کی بہتری کے لیے بھی ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہے. یہی آپ سے گزارش ہے. بہت شکریہ طلعت بیگ صاحب, آپ نے ہمیں چیئرمین ہیں ہیلپر ویلفیئر ٹرسٹ کے, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے, شامل گفتگو رہے, مسائل کے حوالے سے جانتے بھی ہیں, بات بھی کی انہوں نے, اور ان کے خیال میں عوام کو اپنے حق کے لیے خود آواز بلند کرنی ہوگی. اس موضوع کے اوپر بہت سارے پیغامات موصول ہوئے, لیکن وقت کی کمی کیونکہ اس وقت آڑے آ رہی ہے. آنے والے وقتوں میں ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے, اور اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسائل کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, حل کرنا بھی جانتے ہیں اور نیت بھی ہے ان کی, تو کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کے سامنے لائیں اور ان سے گفتگو کی جائے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں. فیس بک پیج ایک ہمارا ہے گڈ مارننگ کراچی کا, اس کے اوپر بھی آپ ہمیں پیج بھیج سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ایڈریس بھی I_M یاسر کے نام سے ہے, اس کے اوپر بھی آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. I_M یاسر, اس کے اوپر آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. تو میں اس کے اوپر براہ راست کوشش کرتا ہوں کہ پروگرام میں جواب دوں. کالز کا سلسلہ تھوڑا سا مختصر کرنا پڑا وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ بہت جلدی سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا, تو دیکھنے والے پروگرام میں براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی, لیکن کل انشاءاللہ جب پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی تو بہت سارے ایسے دیگر مسائل ہیں اور آپ کے سوالات ہیں, اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.